हमारे घर में एक मासी पिछले 15 साल से काम कर रही थी, जो हमेशा हमारी उतरन पहनती। उसके अचानक इंतकाल पर हमें उसके सामान से एक पुरानी बैंक कॉपी मिली। उस कॉपी के अंदर एक मुड़ा तुड़ा कागज़ भी था, जिस पर इसने अपने वारिस के तौर पर मेरे वालिद का नाम लिखा हुआ था। लेकिन जब मेरे वालिद वो कॉपी लेकर अकाउंट बंद करवाने बैंक गए, तो मैनेजर ने फ़ौरन अपनी कुर्सी छोड़ दी और मेरे वालिद को वीआईपी प्रोटोकॉल देते हुए बोला, आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ये मामूली मासी 15 साल का अरसा कोई मामूली वक्त नहीं होता। ये एक तवील मुद्दत है जिसमें मौसम कई बार अपने रंग बदलते हैं और इंसानों के चेहरे भी वक्त की धूल तले दबने लगते हैं। हमारे घर के एक छोटे से कोने में भी 15 साल से एक ऐसी खामोश जिंदगी अपने दिन पूरे कर रही थी, जिसे हम सब मासी कहकर बुलाते थे। वो कब और कैसे हमारे घर आई थी, ये तो अब किसी को ठीक से याद भी नहीं था। बस इतना याद था कि एक सर्दियों की शाम वो हमारे दरवाजे पे खड़ी थी और इसके चेहरे पर ऐसी बेबसी और थकावट थी कि मेरे वालिद साहब ने, जो हमेशा से एक नरम दिल और रहम खाने वाले इंसान थे, उसे घर के अंदर बुला लिया। उस दिन के बाद से वो हमारे घर का हिस्सा बन गई और फिर कभी लौट के वापस ना गई। वो एक इंतहाई खामोश, तबाह और सीधी सादी औरत थी। उसने कभी अपने माजी के बारे में किसी से कोई बात नहीं की और ना ही कभी किसी ने इससे ज़्यादा सवालात पूछने की कोशिश की। उसकी ज़िंदगी बस घर के काम काज तक महदूद थी। सुबह सवेरे उठकर सहन में झाड़ू देना, बर्तन धोना, फिर एक कोने में बैठकर खामोशी से अपने काम करते रहना उसका रोज़ का मामूल था। उसने 15 सालों में कभी अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया और ना ही कभी कोई नई चीज़ मांगी। वो हमेशा हमारी वालदा या बहनों के पुराने और इस्तेमाल शुदा कपड़े, जिन्हें हम उतरन कहते हैं, पहन लिया करती थी और इसी में खुश रहती थी। इसकी सादगी और कनाहत पसंदी देखकर घर का हर फर्द उसकी इज्जत करता था। वालिद साहब ख़ास तौर पर उसका बहुत ख्याल रखते थे और अक्सर घर वालों को ताकीद करते थे कि मासी को कभी कोई तकलीफ़ ना होने पाए, क्योंकि वो बेसहारा है और इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। वक्त यूं ही अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और मासी हमारे घर के हर दुख, दर्द और खुशी में एक साए की तरह हमारे साथ रही। वो कभी किसी बात पर शिकायत नहीं करती थी और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे खुदा का शुक्र अदा करके खा लेती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता था, जैसे उसने दुनिया की हर ख्वाहिश को मार दिया हो। हम बच्चे अक्सर हैरान होते थे कि कोई इंसान इतनी खामोशी और सादगी से कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन मासी ने कभी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। बस एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उभरती और वो फिर से अपने काम में लग जाती थी। 15 साल का ये तवील सफ़र इस कदर खामोशी और सुकून से गुजरा कि हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मासी भी एक दिन हमें छोड़कर जा सकती है। और फिर एक दिन वो अनहोनी हो गई, जिसका किसी को गुमान तक न था। सर्दियों के एक ठंडी हुई सुबह थी, जब वालदा ने नाश्ता बनाने के बाद मासी को आवाज़ दी ताकि वो आकर चाय पी ले। आमतौर पर मासी सबसे पहले उठने वालों में से होती थी, लेकिन उस दिन उसके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। वालदा को कुछ फिक्र हुई तो उन्होंने जाकर मासी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसीलिए वालदा ने हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर वालदा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। मासी अपनी पुरानी चारपाई पर बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी और इसका चेहरा एक अजीब से सुकून में डूबा हुआ था। उसने रात को सोने वक्त जो चादर ओढ़ी थी वो वैसे ही इसके जिस्म पर पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। वो खामोशी से आई थी और उसी खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसकी अचानक मौत ने पूरे घर को एक गहरे सदमे में डाल दिया। मेरे वालिद साहब को सबसे ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो अपनी मासी को अपने ख़ानदान की एक फ़र्द की तरह समझते थे।
انہوں نے فوراً محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ماسی کی تدفین کا انتظام کیا۔ اس کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والا نہیں تھا، اسی لیے میرے والد صاحب نے ہی اس کے کفن دفن کے سارے معاملات اپنے ذمے لیے اور اسے شہر کے ایک مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ ماسی کے جانے کے بعد کئی دنوں تک گھر میں ایک عجیب سی اداسی چھائی رہی۔ وہ صحن جہاں وہ صبح سویرے جھاڑو دیتی تھی اب سونا سونا لگتا تھا۔ وہ کونا جہاں وہ بیٹھ کر برتن دھوتی تھی اب خالی پڑا تھا۔ گھر کا ہر فرد اس کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی موت کے قریباً ایک ہفتے بعد والدہ نے والد صاحب سے کہا کہ ماسی کے کمرے کا سامان سمیٹ لیا جائے اور اگر اس کا کوئی پرانا کپڑا یا کوئی اور چیز قابل استعمال ہے تو وہ کسی غریب کو دے دیا جائے تاکہ اس کی روح کو ثواب پہنچے۔ والد صاحبہ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور ایک دوپہر کو وہ دونوں ماسی کے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں سامان کے نام پر کچھ خاص نہیں تھا۔ ایک پرانی چرپائی، ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا سٹول اور کونے میں رکھا ہوا ایک پرانا سا ٹین کا بکسا جسے ماسی ہمیشہ اپنے بستر کے سرہانے رکھتی تھی۔ والد صاحب نے وہ ٹین کا بکسا کھولا تو اس میں ماسی کے چند پرانے کپڑے، کچھ چوڑیاں اور چند ایک روزمرہ استعمال کی معمولی چیزیں پڑی تھیں۔ بکسے کے بالکل نیچے ایک پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ والد صاحب نے تجسس سے اس کپڑے کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک انتہائی پرانی اور خستہ حال کھاتے کی کاپی نکلی۔ یہ کاپی کسی مالیاتی ادارے کی تھی اور اس کے اوراق وقت کے ساتھ پیلے پڑ چکے تھے۔ والد صاحب نے حیرانی سے وہ کاپی والدہ کو دکھائی اور کہا کہ ماسی کے پاس یہ کاپی کہاں سے آئی؟ وہ تو کبھی گھر سے باہر تک نہیں جاتی تھی۔ کاپی کے صفحات مڑ چکے تھے اور اس پر لکھی ہوئی تحریر بھی خاصی دھندلی ہو چکی تھی۔ والد صاحب نے جب اس کاپی کے اوراق پلٹے تو اس کے بالکل درمیانی حصے میں ایک پرانا مڑا توڑا کاغذ تہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ کاغذ کا رنگ بھی کاپی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی تہیں اس قدر سخت ہو چکی تھی کہ اسے کھولتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ پھٹ نہ جائے۔ والد صاحب نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کاغذ کو کھولا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی۔ تحریر کسی کمزور ہاتھ سے لکھی گئی تھی اور الفاظ کچھ کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ والد صاحب نے جب اس تحریر کو غور سے پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کاغذ پر ماسی نے اپنی آخری خواہش اور وصیت لکھی ہوئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہے اور وہ پچھلے 15 سالوں سے جس گھر میں رہ رہی ہے وہی اس کا اصل خاندان ہے۔ اس نے مزید لکھا تھا کہ اس گھر کے مالک یعنی میرے والد صاحب نے اس پر جو احسانات کیے ہیں اور جس طرح اسے ایک انسان سمجھ کر اپنے گھر میں پناہ دی ہے، اس کا بدلہ وہ ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ اس کاغذ کے آخر میں اس نے واضح الفاظ میں یہ وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا یہ کھاتہ اور اس میں موجود جو بھی معمولی رقم ہے وہ میرے والد صاحب کو دے دی جائے کیونکہ وہی اس کے واحد اور سچے وارث ہیں۔ والد صاحب یہ تحریر پڑھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے وہ کاغذ واپس اس کاپی میں رکھ دیا۔ انہیں لگا کہ شاید ماسی نے پچھلے 15 سالوں میں کچھ 100 یا 1000 روپے جوڑ کر رکھے ہوں گے اور وہ چاہتی تھیں کہ اس کی یہ جمع پونجی اس کے مرنے کے بعد میرے والد صاحب کے کام آئے۔ والد صاحب نے والدہ سے کہا کہ ماسی نے جو چند روپے بھی اس کھاتے میں جمع کیے ہوں گے میں انہیں نکال کر کسی یتیم خانے یا مدرسے میں دے دوں گا تاکہ ماسی کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اگلے دن صبح سویرے والد صاحب نے وہ پرانی کاپی اور وصیت والا کاغذ اپنی جیب میں رکھا اور گھر سے نکل پڑے۔ شہر کا وہ مالیاتی ادارہ جس کی وہ کاپی تھی ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ والد صاحب پیدل چلتے ہوئے اس عمارت تک پہنچے جو ایک پرانی طرز کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر کافی چہل پہل تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور سیدھے اس افسر کی میز کی طرف گئے جو وہاں کے روزمرہ کے معاملات دیکھ رہا تھا۔
افسر اپنے کام میں مصروف تھا اور اس کے سامنے فائلوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ والد صاحب نے اپنی جیب سے وہ پرانی دھندلی سی کھاتے کی کاپی اور وہ مڑا توڑا کاغذ نکالا اور افسر کی میز پہ رکھ دیا۔ افسر نے نظر اٹھا کر والد صاحب کو دیکھا جو ایک سادہ سے لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے پر ایک شریفانہ متانت تھی۔ والد صاحب نے افسر کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت دھیمے اور سادہ الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے افسر کو بتایا کہ ان کے گھر میں ایک بوڑھی عورت پچھلے 15 سال سے کام کر رہی تھی، جو بالکل بے سہارا تھی اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے ہی اس کی تدفین کے سارے انتظامات کیے ہیں۔ والد صاحب نے افسر کی توجہ اس پرانی کاپی اور کاغذ کی طرف دلاتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کا سامان سمیٹا تو اس کے پرانے بکسے سے یہ کھاتے کی کاپی اور یہ کاغذ ملا ہے جس پر اس نے اپنی آخری خواہش لکھی ہے۔ والد صاحب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے افسر کو بتایا کہ اس عورت نے اس کاغذ پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا یہ کھاتا اور اس میں موجود جو بھی رقم ہے وہ مجھے دے دی جائے، اور میں صرف یہی درخواست لے کر آیا ہوں کہ اس کھاتے کو بند کر کے اس کی وصیت کے مطابق یہ کھاتا مجھے ملے۔ مالیاتی ادارے کے اس نگران کا دن بالکل ویسا ہی تھا جیسے پچھلے 20 سالوں سے اس کی ملازمت کا ہر دن ہوتا تھا۔ اس بڑی اور پرہجوم عمارت میں چاروں طرف شور مچا ہوا تھا۔ لوگ اپنے پیسوں کے لین دین میں مصروف تھے، کوئی رقم جمع کروا رہا تھا تو کوئی نکلوا رہا تھا، اور ہر طرف نوٹوں کے گنے جانے کی مخصوص آوازیں آ رہی تھی۔ نگران اپنی بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا اپنے روزمرہ کے کاموں میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے فائلوں اور کاغذات کا ایک اونچا پہاڑ کھڑا تھا اور وہ مسلسل کام کی وجہ سے خاصا تھکا ہوا اور بیزار سا لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں ایک مخصوص قسم کی اکتاہٹ تھی جو ان لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے جو سالہ سال سے ایک ہی جیسا کام کر رہے ہوں۔ نگران کو اپنے تجربے پر بہت فخر تھا اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر اس کی مالی حیثیت کا بالکل درست اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب میرے والد صاحب اس کی میز کے پاس پہنچے تو نگران نے ان کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ والد صاحب نے ایک انتہائی سادہ اور سستا سا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے پاؤں میں موجود جوتے بھی کافی پرانے اور گھسے ہوئے تھے۔ نگران نے اپنے ذہن میں فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کوئی غریب اور سفید پوش انسان ہے جو شاید اپنے کسی چھوٹے موٹے کھاتے کا مسئلہ لے کر آیا ہے، اسی لیے اس نے والد صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ تک نہیں کیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ والد صاحب اپنی سادگی اور شرافت کی وجہ سے خاموشی سے اس کی میز کے پاس کھڑے رہے اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نگران نے ایک فائل بند کر کے دوسری طرف رکھی تو اس نے قدرے روکھے اور کھردرے لہجے میں والد صاحب سے پوچھا کہ وہ کیا کام لے کر آئے ہیں۔ والد صاحب نے انتہائی دھیمے اور شائستہ انداز میں اپنی جیب سے وہ پرانی دھندلی سی کھاتے کی کاپی اور وہ موڑا توڑا کاغذ نکالا اور اس کی میز پہ رکھ دیا۔ نگران نے اس بسیدہ اور خستہ حال کاپی کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی کسی انتہائی حقیر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے خیال میں یہ کسی مزدور یا عام سے غریب محنت کش کا کوئی پرانا کھاتا تھا جس میں بمشکل چند سو یا 1000 روپے پڑے ہوں گے، اور اب اس کا یہ وارث وہ معمولی سی رقم نکالنے کے لیے اپنا اور اس کا قیمتی وقت ضائع کرنے آ گیا تھا۔ اس نے بیزاری سے وہ کاپی اٹھائی۔ اس کاپی کا غلاف اس قدر پرانا اور کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے حاشیے جگہ جگہ سے پھٹ رہے تھے اور اس کی جلد پر لگی ہوئی سیاہی وقت کی لمبی گرد تلے دب کر تقریباً مٹ چکی تھی۔ اس کاپی سے ایک عجیب سی پرانی اور سیلن زدہ خوشبو آ رہی تھی
जो पुराने कागज़ों और बंद संदूकों से आती है। निगरान ने इंतहाई बेदिली और लापरवाही से के साथ इस कॉपी का पहला वर्क पलटा तो उसे इस पर लिखे हुए हिंद से और तहरीर पढ़ने में खासी दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि वो हुर्फ बहुत पुराने अंदाज में और किसी सूखी हुई स्याही से लिखे गए थे, जो अब पीली और धुंधली पड़ चुकी थी। निगरान ने अपने सामने रखे हुए बरकी आले यानी हसाबी मशीन की कुंजियों वाले तख्ते पर उंगलियां रखी और इस पुरानी कापी पर दर्ज वो लंबा और पेचीदा हिंसा जो इस खाते का नंबर था उस मशीन में दर्ज करना शुरू किया। वो हिंसा आम खातों के नंबरों से कुछ मुख्तलिफ और काफ़ी तवील था। इसमें कुछ ऐसे निशानात और हरूफ भी शामिल थे जो निगरान ने आजकल के जदीद खातों में कभी नहीं देखे थे, लेकिन इसने अपनी रोज़मर्रा की आदत के मुताबिक और अपने तकब्बर में इन बातों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इसका ख्याल था कि अभी मशीन के पर्दे पर एक मामूली सी रकम ज़ाहिर होगी और वो एक कागज़ पर मोहर लगाकर और वो चंद रुपए इस बुज़ुर्ग के हाथ पर रख कर उसे रुखसत कर देगा, ताकि वो अपने दीगर अहम कामों की तरफ पूरी तवज्जो दे सके। हिंद से दर्ज करने के बाद इसने मशीन को मालूमात तलाश करने का हुक्म दिया और ख़ुद अपनी आरामदेह कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर एक लंबी सांस ली और एक बार फिर अपने इर्द गिर्द के हजूम को देखने लगा। कुछ लम्हों तक मशीन का वो बरकी पर्दा बिल्कुल खामोश रहा। इस पर तलाश का निशान घूमता रहा, जैसे वो भी इस पुराने और तवील हिंसों को समझने और इसे अपने वसी और पेचीदा निज़ाम में तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। निगरान को इस ताख़ीर पर थोड़ी सी उलझन हुई, क्योंकि आमतौर पर इसका ये निज़ाम पलक झपकते ही मालूमात सामने लेके आ जाता है। इसने कापी की तरफ दोबारा देखा तो अचानक उसकी नज़र इस बसीदा कागज़ के बिल्कुल कोने पर पड़ी, जहाँ एक इंतहाई मध्यम सी मोहर लगी हुई थी। ये मोहर किसी आम मालियाती शाख की नहीं थी, बल्कि इस पर कुछ ऐसे ख़ास निशानात और पुराने दौर के सितारे बने हुए थे जो इसने अपनी पूरी मुलाजमत के दौरान सिर्फ किताबों या पुराने असूलों के खुफिया ज़वावत में देखे थे। उस महर को देखते ही उसके माथे पर एक हल्की सी शकन उभरी और इसके दिल में एक अनजाना सा शक पैदा हुआ कि शायद ये कोई आम खाता नहीं है। उसके जहन में किसी दूर अफ्तादा कोने में अपने तरबीती दौर की कोई पुरानी याद जागने लगी, जब इनके इस बहुत पुराने उस्ताद ने उन्हें कुछ ऐसे मखसूस और इंतहाई नायाब खातों के बारे में बताया था जो दुनिया के इंतहाई अहम और ताकतवर लोगों से तल्लक रखते थे और जिन्हें कानून के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और पोशीदगी फराहम की गई थी। अभी वो इस मोहर को मज़ीद गौर से देखने की कोशिश कर ही रहा था और उसका शक यकीन में बदलने ही वाला था कि अचानक उसकी मेज़ पर रखी हुई हसाबी मशीन के पर्दे पर एक अजीब सी रोशनी उभरी और इसके साथ ही एक हल्की सी लेकिन नहायत तेज़ तनबीह आवाज़ पैदा हुई, जिसने निगरान को चौंका दिया। निगरान ने फ़ौरन अपनी नज़रें इस बरकी पर्दे की तरफ घुमाई और जो मंज़र इसने वहाँ देखा इसने इसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी और इसके होश उड़ा दिए। मशीन का सारा पर्दा, जो आमतौर पर नीले या सफ़ेद रंग में मालूमात दिखाता है, अब मुकम्मल तौर पर गहरा सुर्ख हो चुका था और इसके ऐन दरमियान में बड़े बड़े और वाज़ेह हरूफ में एक इंतहाई खुफिया और आला दर्जे का तनबीह पैगाम तेज़ी से जगमगा रहा था। ये पैगाम एक आम सा इंतबाह नहीं था, बल्कि ये इस बात की निशानदही कर रहा था कि ये खाता इस मालियाती अदारे के इस मखसूस और इंतहाई पोशीदा आलमी निज़ाम का हिस्सा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इन चंद ख़ास शख्सियत के इंतहाई अहम असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया था। निगरान की आंखें हैरत और खौफ के मारे इस कदर फैल गई कि ऐसा लगता था जैसे वो अभी अपने हलकों से बाहर आ जाएंगी। वो जानता था कि इस तरह के सुर्ख पैगाम का मतलब क्या होता है। उसने अपनी तरबियत में बार बार ये पढ़ा और सुना था कि अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई खाता सामने आ जाए
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کھاتے میں موجود اثاثے اور مالیت اس قدر زیادہ اور قیمتی ہیں کہ اس کا اندازہ لگانا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور ایسے کھاتے تک رسائی صرف اس کے اصل وارث یا اس کے باقاعدہ نامزد کردہ شخص کو ہی مل سکتی ہے، اور وہ بھی انتہائی کڑے اور سخت ترین حفاظتی انتظامات اور اعلیٰ سطح کی منظوری کے بعد۔ نگران کا پورا جسم ایک دم سن ہو گیا، اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون جیسے برف بن گیا ہو، اس کی انگلیاں جو ابھی تک مشین کے تختے پر موجود تھی وہیں پتھر کی طرح جم کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگیں دباؤ کی وجہ سے پھٹنے والی ہوں۔ وہ ایک دم سے اپنی آرام دہ کرسی پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا، اور اس کی سانسیں اس قدر بے ترتیب ہونے لگیں جیسے وہ کوئی بہت طویل اور تھکا دینے والی دوڑ لگا کر آیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی کانپتی ہوئی نظروں سے اس سرخ پردے پر چمکتے ہوئے اس انتہائی اہم پیغام کو پڑھا جو اسے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ ایک بین الاقوامی سطح کا خفیہ اور محفوظ ترین کھاتا ہے، جس کی مالیت چند ہزار یا لاکھ میں نہیں بلکہ اربوں خربوں میں ہے، اور اس کھاتے کا تعلق براہ راست مرکزی دفتر کے ان زیر زمین خفیہ تہہ خانوں سے ہے جہاں دنیا کی سب سے قیمتی اور نایاب اشیاء اور بے بہا اثاثے کئی دہائیوں سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ نگران کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے اپنے ماتھے پر سردیوں کے موسم میں بھی ٹھنڈے پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا دل اس قدر تیزی اور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے ہی سینے میں ہتھوڑے بجنے کی آوازیں آنے لگیں اور شدید درد محسوس ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوف سے کانپ اٹھا کہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ایسے شخص کو اپنے سامنے کھڑا کیے ہوئے تھا اور اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اس پورے مالیاتی ادارے کے سب سے بڑے اور قیمتی خفیہ کھاتے کا اکلوتا قانونی وارث بن کر اس کے سامنے آیا تھا، اور وہ اپنی اس حماقت اور تکبر میں ایک ایسے بھکاری یا غریب محنت کش سمجھ رہا تھا۔ نگران کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو اور اس کے گھٹنے آپس میں ٹکرانے لگے۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے اور سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی بری طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ اس کی یہ اچانک اور انتہائی غیر متوقع حرکت دیکھ کر اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے دیگر تمام ملازمین اور خود میرے والد صاحب بھی شدید حیران رہ گئے۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس صحت مند اور مغرور نگران کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کا چہرہ کسی مردے کی طرح بالکل سفید اور زرد پڑ چکا ہے، اور وہ کسی انتہائی خوفناک اور بھیانک منظر کو دیکھنے والے شخص کی طرح زور زور سے ہانپ رہا ہے۔ نگران نے جب کھڑے ہونے کے لیے اپنی کرسی کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بھاری کرسی فرش پر رگڑ کھاتے ہوئے ایک انتہائی تیز اور ناگوار آواز پیدا کرتی ہوئی پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرائی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے انتہائی بے بسی، خوف زدگی اور عقیدت بھری نظروں سے میرے والد صاحب کی طرف دیکھا، جو اب بھی انتہائی سادگی اور معصومیت کے ساتھ اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، اور انہیں بالکل بھی اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں موجود اس غریب ماسی کی پرانی کاپی نے دراصل اس مالیاتی ادارے کے سب سے بڑے اور صدیوں پرانے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ نگران کے خشک حلق میں جیسے بہت ساری کانٹے چبھنے لگے اور اس کی آواز مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ معاملہ اب کسی بھی صورت میں اس کی سطح کا یا اس کی برانچ کا نہیں رہا، اور اسے فوری طور پر اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے سب سے اعلیٰ حکام کو اس سنگین اور اہم ترین بات کی خبر کرنی ہوگی، ورنہ اس کی نوکری ہی نہیں بلکہ جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے میز پہ رکھے ہوئے اس مخصوص اور سرخ رنگ کے مواصلاتی آلے کی طرف اپنا شدت سے کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا، جس کا تعلق براہ راست مرکزی دفتر کے انٹیلیجنس اور سب سے اعلیٰ اور طاقتور منتظمین کے ساتھ
تھا۔ یہ وہ آلہ تھا جو اس نے پچھلے 20 سالوں میں کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس نے وہ بھاری آلہ اٹھایا، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ بمشکل اس آلے کو اپنے کان تک لے جا سکا، اور اس کے ہاتھ سے ریسیور بار بار پھسلنے لگا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی ایک انتہائی بھاری، سخت اور رعبدار آواز ابھری جس نے اس کا شناختی نمبر پوچھا، تو نگران کے منہ سے الفاظ بری طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اور ہکلاہٹ کے ساتھ نکلنے لگے۔ اس نے روتی ہوئی اور انتہائی خوفزدہ آواز میں مرکزی دفتر کے اس اعلیٰ ترین افسر کو بتایا کہ جناب محترم، یہاں میری برانچ میں ایک ایسا کھاتہ دار آ گیا ہے جس کی نشاندہی کے لیے ہمارے نظام کے پردے پر سب سے اعلیٰ اور خفیہ ترین خطرے کا نشان مکمل سرخ روشنی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ عالمی اور انتہائی پوشیدہ کھاتہ ہے جس کا وارث آج تک کبھی دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ اس نگران کی یہ ہولناک بات سن کر دوسری طرف بھی ایک دم سے موت کا سا سناٹا چھا گیا، اور پھر وہاں سے ایک انتہائی سخت چیختی ہوئی اور فوری نیت کا حکم جاری ہوا کہ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اس شخص کو فوراً سب سے محفوظ جگہ پر اور کڑے پہرے میں منتقل کیا جائے، اور کسی کو اس کے قریب نہ پھٹکنے دیا جائے۔ نگران نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ آلہ واپس میز پر پٹکا۔ اس کا پورا جسم اس وقت سرد پسینے میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، اور اس کی ٹائی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے اور لڑکھڑاتا ہوا اپنی بڑی میز کے گرد گھوم کر میرے والد صاحب کے پاس آیا، اور انتہائی ادب، غلامانہ انداز اور عقیدت کے ساتھ اپنا سر مکمل طور پر ان کے سامنے جھکاتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے ایک اور سینئر ملازم کو دیکھا جو اس ساری صورتحال پر ہکا بکا اور بت بنا رہ گیا تھا۔ نگران نے اس ملازم کی طرف رخ کیا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ، دہشت اور انتہائی جلدی تھی۔ اس نے اس ملازم کو انتہائی سختی، زوردار اور تیزی کے ساتھ حکم دیا کہ فوراً سے پہلے مرکزی دروازے کو تالے لگا دو، تمام اعلیٰ اور مسلح محافظوں کو طلب کیا جائے، اور اس معزز اور سب سے اہم مہمان کے لیے فوراً وہ خاص جگہ تیار کی جائے جو صرف اور صرف انتہائی خاص اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے مختص ہے۔ اس نے اپنا آخری حکم انتہائی زوردار اور کانپتی ہوئی آواز میں دیا، اور چیختے ہوئے کہا کہ جلدی کرو اور ان کے لیے فوراً خاص مہمان خانہ تیار کریں۔ والد صاحب کو اس انتہائی شاندار اور خاص مہمان خانے میں بٹھایا گیا، جہاں نرم اور قیمتی قالین بچھے تھے اور آس پاس مسلح محافظ کھڑے تھے۔ اب بھی والد صاحب اپنی حیرانی سے باہر بھی نہیں نکل پائے تھے کہ مرکزی دفتر سے ایک انتہائی اعلیٰ عہدیدار ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لیکن انتہائی محفوظ رکھی گئی دستاویز تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے میرے والد صاحب کے سامنے سر جھکایا، اور پھر بنا کوئی تحمید باندھے وہ الفاظ کہے جس نے والد صاحب کی قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس اعلیٰ عہدیدار نے انتہائی ادب اور کانپتی ہوئی آواز میں والد صاحب کو بتایا کہ جو عورت پچھلے 15 سالوں سے آپ کے گھر میں ایک معمولی ماسی بن کر کام کر رہی تھی اور آپ کے گھر والوں کے کپڑے پرانے پہنتی تھی، وہ دراصل کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بہت بڑی اور قدیم ریاست کے نواب کی اکلوتی بیٹی اور ان کے شاہی خزانے کی آخری وارث تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی والد صاحب کا دماغ جیسے سن ہو گیا، اور ان کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ اعلیٰ عہدیدار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس عورت کے خاندان کے اپنے ہی لوگوں نے دولت اور تخت کے لالچ میں نواب اور اس کے بقیہ خاندان کو بے دردی سے ختم کر دیا تھا، اور وہ عورت اپنی جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں محل سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس شاہی تجوری کی چابیاں اور خفیہ نشانات لے آئی تھی
جس میں اس عظیم ریاست کا اربوں خربوں کا سونے، ہیرے، جوہرات اور بے بہا خزانہ محفوظ تھا، اور اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے جان بوجھ کر آپ کے گھر میں پناہ لی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک غریب اور بے سہارا ماسی کے روپ میں کوئی بھی اسے تلاش نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر والد صاحب بے یقینی کے عالم میں کبھی اس اعلیٰ عہدیدار کو دیکھتے اور کبھی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو، جن میں وہ چند لمحے پہلے تک اس عظیم الشان ریاست کی ملکہ کی پرانی اور پھٹی ہوئی کھاتے کی کاپی پکڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 15 سال کا ایک ایک منظر کسی چلتی ہوئی تصویر کی طرح تیزی سے گھومنے لگا۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح وہ نوابزادی سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی صبحوں میں ٹھنڈے پانی سے ان کے گھر کا صحن دھوتی تھی اور ان کے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ جاتے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے وہ اپنے بچوں کا بچا ہوا اور روکھا سوکھا کھانا زمین پر بیٹھ کر کھاتی تھی اور اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ والد صاحب کا دل شدت جذبات سے پھٹنے لگا کہ وہ کس قدر اندھے تھے کہ ایک اتنی بڑی ہستی کو ایک معمولی کام کاج والی عورت سمجھتے رہے، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں خادم دوڑے چلے آتے تھے۔ وہ 15 سال تک ان کے گھر کی صفائی کرتی رہی اور ان کے بچوں کے پرانے اور اترے ہوئے کپڑے پہن کر خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ وہ کس قدر عظیم اور صابر عورت تھی، جس نے اتنی بڑی سلطنت اور اتنے بڑے خزانے کی مالکہ ہونے کے باوجود ایک انتہائی غریب اور محتاج انسان کی طرح زندگی گزاری، صرف اس لیے کہ وہ ان ظالموں کے ہاتھ نہ لگے جنہوں نے ان کے خاندان کا خون کیا تھا۔ اعلیٰ عہدیدار نے جب والد صاحب کی یہ حالت دیکھی کہ ان کا سانس اکھڑ رہا ہے اور وہ صدمے سے نڈھال ہو رہے ہیں، تو اس نے پانی کا ایک گلاس بھر کر انہیں پیش کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہا کہ محترم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس عظیم خاتون نے اپنی ساری زندگی ایک کٹھن آزمائش میں گزاری، لیکن اس نے اپنی آخری وصیت میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیا ہے، کیونکہ آپ ہی وہ واحد انسان تھے جنہوں نے ایک بے سہارا عورت کو بغیر کسی غرض اور لالچ کے اپنے گھر میں عزت سے رکھا۔ اعلیٰ عہدیدار نے وہ پرانی اور بھاری دستاویز والد صاحب کے سامنے رکھی اور اس کے اوراق پلٹنے لگا۔ اس دستاویز کے اندر پرانے دور کے کاغذات تھے جن پر شاہی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے والد صاحب کو وہ فہرستیں دکھائیں جن میں اس شاہی خزانے کی تفصیل درج تھی۔ اس میں منوں کے حساب سے خالص سونے کی اینٹیں، نایاب ہیرے اور وہ قیمتی پتھر شامل تھے جن کی قیمت کا اندازہ لگانا موجودہ دور میں ناممکن تھا۔ عہدیدار نے بتایا کہ یہ سارا خزانہ اس مالیاتی ادارے کے سب سے نچلے اور خفیہ تہہ خانے میں موجود 7 تالوں والی تجوری میں محفوظ ہے، اور پچھلے 15 سالوں سے کوئی بھی اس تہہ خانے تک نہیں جا سکا، کیونکہ اس کی کنجی صرف اور صرف اس کھاتے اور اس پرانی کاپی میں چھپے ہوئے خفیہ ہندسوں میں تھی جو اب آپ کے پاس ہے، اور اس موڑے توڑے کاغذ پر لکھی ہوئی وصیت ہی وہ آخری حکم ہے جس کے بعد یہ تمام خزانہ آپ کی ملکیت بن چکا ہے۔ والد صاحب خاموشی سے وہ سب سن رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں دولت کا کوئی خمار نہیں تھا، بلکہ ان کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ اور تکلیف تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انسان کی قسمت اسے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ایک طرف وہ عظیم الشان محل تھے جہاں وہ پیدا ہوئی، اور دوسری طرف ان کے گھر کا وہ چھوٹا سا اور کچا کمرہ جہاں اس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ وہ خاتون 15 سال تک اس بے پناہ دولت کی کنجی اپنے پرانے بکسے میں چھپا کر سوتی رہی، لیکن اس نے کبھی اپنے لیے ایک نیا جوڑا تک نہیں خریدا۔ اعلیٰ عہدیدار مسلسل بول رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کس طرح اس عورت کے دشمن پچھلے 15 سالوں سے اسے پورے ملک میں تلاش کر رہے تھے،
اور انہوں نے اس مالیاتی ادارے پر بھی کئی بار دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اس شاہی کھاتے کی تفصیلات بتائیں، لیکن ادارے کے سخت اصولوں کی وجہ سے وہ ناکام رہے۔ عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ اب چونکہ اس خاتون کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی آخری وصیت کے مطابق آپ اس پوری جائیداد اور خزانے کے قانونی اور اکیلے وارث ہیں، اسی لیے اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی اور اس خزانے کی مکمل حفاظت کریں۔ اس وقت اس مالیاتی ادارے کی پوری عمارت کے اندر اور باہر سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور درجنوں مسلح محافظ ہر دروازے اور کھڑکی پر تعینات کر دیے گئے تھے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ کمرے میں موجود ہر شخص والد صاحب کو انتہائی رشک اور حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی پل میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو چکے تھے، لیکن والد صاحب کی حالت اس شخص جیسی تھی جس کے کندھوں پر اچانک کوئی بہت بھاری پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ انہیں وہ پرانی کاپی اور وہ مڑا توڑا کاغذ اب ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امتحان لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اس قدر بے پناہ دولت کا کیا کریں گے جو خون خرابے اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑنی پڑی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ کاش انہیں پہلے اس عورت کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو وہ کبھی اسے اس طرح تکلیف اور غربت کی زندگی نہ گزارنے دیتے۔ وہ اس کے قدموں میں دنیا کی ہر آسائش رکھ دیتے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور وہ عورت اپنے سارے راز اور اپنی ساری دولت ان کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ عہدیدار نے والد صاحب سے درخواست کی کہ وہ چند ضروری کاغذات پر اپنے انگوٹھے کے نشان ثبت کر دیں تاکہ اس کھاتے کو باقاعدہ طور پر ان کے نام منتقل کرنے کی کارروائی کی جا سکے اور مرکزی دفتر کو مطلع کیا جا سکے کہ اصل وارث مل گیا ہے۔ لیکن والد صاحب کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ ان کے لیے اپنا ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو اس خاتون کی یاد اور اس کی قربانیوں پر بہہ رہے تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد موجود وہ شاندار اور قیمتی چیزیں بالکل بے معنی لگ رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں بس وہ منظر تھا جب انہوں نے آخری بار اس خاتون کا پرسکون چہرہ دیکھا تھا جب وہ موت کی نیند سو رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے وہ خاتون آج بھی ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ تم نے میری غربت میں میرا ساتھ دیا، اب میری یہ دولت تمہاری امانت ہے۔ اعلیٰ عہدیدار اور دیگر عملہ والد صاحب کے جواب کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ صورتحال اس قدر نازک اور حساس تھی کہ ذرا سی بھی غلطی یا تاخیر کسی بہت بڑے مسئلے کو جنم دے سکتی تھی، کیونکہ اس عظیم خزانے کے دشمن ابھی بھی زندہ تھے اور اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ شاہی وارث اس دنیا سے جا چکی ہے اور اب وہ سارا خزانہ ایک عام اور سادہ سے انسان کے ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ یقیناً اسے چھیننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ عہدیدار نے ایک بار پھر انتہائی ادب سے والد صاحب کو مخاطب کیا اور انہیں حالات کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ جب تک یہ قانونی کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں جلد از جلد فیصلہ کرنا ہوگا اور اس کھاتے کی ملکیت کو قبول کرنا ہوگا تاکہ ریاست اور یہ ادارہ باضابطہ طور پر ان کی اور ان کے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ لیکن والد صاحب ابھی تک خاموش تھے اور ان کا دل کسی بڑے طوفان کی زد میں تھا۔ وہ اس کشمکش میں تھے کہ کیا انہیں واقعی یہ سارا بوجھ اٹھانا چاہیے یا اس ساری دولت کو ریاست کے حوالے کر کے واپس اپنی اسی سادہ اور پرسکون زندگی میں لوٹ جانا چاہیے جہاں انہیں کوئی خوف یا خطرہ نہیں تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھے اور کمرے میں ایک عجیب اور پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بڑے فیصلے کے انتظار میں تھی۔ اور دوسری طرف مالیاتی ادارے کے باہر
سائرن بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ریاست کے مزید اعلیٰ ترین حفاظتی دستے اس عمارت کو اپنے گھیرے میں لے رہے تھے تاکہ اس شاہی خزانے کے نئے وارث کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ والد صاحب کی خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی اور اعلیٰ عہدیدار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہونے لگے تھے، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور باہر کا ماحول لمحہ بلمحہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ والد صاحب کی نظریں اس موڑے توڑے کاغذ پر جمی ہوئی تھی جس پر اس عظیم عورت نے اپنے آخری الفاظ لکھے تھے، اور وہ ان الفاظ میں چھپی ہوئی تکلیف اور اعتبار کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں فیصلہ کرنا تھا کہ یہ فیصلہ محض ایک کھاتے کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی وراثت کا تھا جس نے کئی نسلوں کو خون میں نہلایا تھا، اور اب وہ وراثت ان کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑی تھی۔ والد صاحب کافی دیر تک اس موڑے توڑے کاغذ کو دیکھتے رہے جس پر اس عظیم اور صابر عورت نے اپنے آخری الفاظ لکھے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا اور سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک طرف دنیا کی وہ بے پناہ اور چمچماتی ہوئی دولت تھی جس کے حصول کے لیے بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی وہ انتہائی سادہ، غریبانہ لیکن پرسکون زندگی تھی جس میں 2 وقت کی روٹی تو مشکل سے ملتی تھی، مگر رات کو نیند بہت میٹھی آتی تھی۔ کمرے میں موجود تمام اعلیٰ عہدیدار اور دیگر عملہ انتہائی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کے جواب کا منتظر تھا، کیونکہ باہر کے حالات تیزی سے سنگین اور کشیدہ ہو رہے تھے۔ ریاست کے مسلح اور خاص محافظوں نے اس پوری عظیم الشان عمارت کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ والد صاحب نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے رب کو یاد کیا۔ پھر انہوں نے اپنے انتہائی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ شاہی قلم پکڑ لیا جو اعلیٰ عہدیدار نے انتہائی ادب کے ساتھ انہیں پیش کیا تھا۔ انہوں نے ان تمام پرانے اور تاریخی کاغذات پر اپنے دستخط کرنے اور انگوٹھے کے نشان ثبت کرنے شروع کیے، جن کے ذریعے وہ اس پوری سلطنت کے خزانوں کے اکیلے اور بلا شرکت غیر مالک بن رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے نہایت دھیمی، پروقار اور ایک انتہائی مضبوط آواز میں وہاں موجود تمام حکام کو اپنا آخری اور حتمی فیصلہ سنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس خونی دولت اور بے تحاشا شاہی خزانے کا ایک ذرہ بھی اپنی ذات، اپنے خاندان یا اپنے بچوں کے دنیاوی عیش و آرام کے لیے بالکل استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جس منحوس دولت نے اتنی عظیم اور اعلیٰ ظرف عورت کو 15 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا اور اسے اپنے خاندان کے بکھرنے پر خون کے آنسو رونے کی سزا دی، وہ دولت کبھی بھی ان کے چھوٹے سے اور غریب گھر میں حقیقی سکون اور خوشیاں نہیں لا سکتی۔ والد صاحب نے اس اعلیٰ عہدیدار کو سختی سے ہدایت کی اور پابند کیا کہ اس تمام بے تحاشا خزانے، ان سونے کی اینٹوں اور نایاب ہیروں کو فوری طور پر ریاست کی نگرانی میں بیچ دیا جائے، اور اس سے حاصل ہونے والی تمام تر رقم سے ملک کا سب سے بڑا اور عظیم الشان فلاحیہ ادارہ اور یتیم خانہ قائم کیا جائے، جس کا نام اس مظلوم ماسی کے نام پر رکھا جائے، تاکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کا ثواب اور نیک نامی اس صابر عورت کی روح کو پہنچتی رہے۔ انہوں نے حکام کے سامنے صرف اتنی سی شرط رکھی کہ اس فلاحی ادارے کا سارا انتظام وہ خود اور ان کے بعد ان کی نسلیں کریں گی، اور وہ بھی بغیر کسی دنیاوی لالچ اور بغیر کسی معاوضے کے، تاکہ کوئی اور ظالم یا غاصب اس غریب پرور اور نیک کام میں رکاوٹ نہ ڈال سکے اور مستحق لوگوں کا حق نہ مار سکے۔ اعلیٰ عہدیدار نے ان کی یہ حیران کن بات اور اتنا بڑا فیصلہ سن کر شدت جذبات، حیرت اور عقیدت سے مکمل طور پر دم بخود رہ گیا۔
اس نے اپنی پوری زندگی اور ملازمت کے دوران ایسا درویش صفت اور خدا ترس انسان کبھی نہیں دیکھا تھا، جو اربوں خربوں کی دولت کو محض ایک لمحے میں ٹھوکر مار کر اسے بے سہارا اور غریبوں کے نام کر رہا ہو۔ اس عہدیدار نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر والد صاحب کے ہاتھ چوم لیے اور انتہائی جذباتی آواز میں انہیں بتایا کہ قدرت کا انصاف کتنا سچا اور کڑا ہوتا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ جن ظالم اور انتہائی لالچی غدار رشتہ داروں نے اس خاتون کے شاہی خاندان کو بے دردی سے ختم کیا تھا اور اس عظیم خزانے کی تلاش میں پچھلے 15 سالوں سے پاگلوں کی طرح مارے مارے پھر رہے تھے، وہ سب کے سب پچھلے ہی ہفتے ریاست کے سخت قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ ان کی اپنی ساری جائیدادیں اور اثاثے ہمیشہ کے لیے ضبط ہو چکے ہیں اور اب وہ غدار جیل کی تاریک اور بدبودار کوٹھڑیوں میں اپنی بقیہ زندگی سڑتے ہوئے گزاریں گے۔ قدرت نے ان کا سارا جھوٹا غرور اور تکبر ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا ہے، اور جس خزانے کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے ہی سگے خون سے غداری کی اور اتنے ظلم ڈھائے، وہ آج قدرت کے ایک سچے اور ایماندار انسان کے ذریعے دنیا کے بے سہارا یتیم اور غریب بچوں کی بھلائی اور تعلیم کے لیے استعمال ہونے جا رہا ہے۔ یہ سب سن کر والد صاحب کی آنکھوں سے شکرانے کے گرم آنسو چھلک پڑے اور ان کا دل حمد و ثنا سے بھر گیا۔ انہیں شدت سے محسوس ہوا جیسے ان کے ہاتھ میں موجود اس مڑے توڑے اور بوسیدہ کاغذ سے ایک عجیب سا نور اور روشنی نکل رہی ہے، اور اس مظلوم معاصی کی روح انہیں آسمانوں سے دعائیں دے رہی ہے۔ یہ تمام قانونی اور دفتری کارروائی مکمل ہونے کے بعد ریاست کے اعلیٰ ترین اور خاص مسلح محافظوں نے والد صاحب کو انتہائی شاہی آداب، عزت و احترام اور مکمل حفاظت کے ساتھ ان کے گھر واپس پہنچایا۔ وہ جب اپنے اسی پرانے اور کچے صحن میں دوبارہ داخل ہوئے تو انہیں اپنا وہ چھوٹا سا گھر دنیا کے ہر محل اور ہر شاہی قلعے سے زیادہ خوبصورت، روشن اور پرسکون لگا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن فیصلہ کر لیا تھا اور ایک مظلوم کی امانت کو اس کے بہترین اور سچے مصروف تک پہنچا دیا تھا۔ اس رات جب وہ اپنی پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹے تو ان کے دل میں کوئی بوجھ، بے چینی یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا طمانینت بھرا اور لازوال سکون تھا جو دنیا کی کوئی دولت اور کوئی خزانہ نہیں خرید سکتا تھا۔ بنا کسی دنیاوی لالچ اور غرض کے کی گئی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور قدرت اس کا صلہ ہمیشہ ایک شاندار اور حیران کن شکل میں واپس لوٹاتی ہے۔